अस्सलाम वालेकुम। आज के प्रोग्राम में हम खुसूसी तौर पर जनरल आसिम मुनीर की बतौर आर्मी चीफ, जो उनका असल प्रोफेशनल काम है, उस हवाले से कारकर्दगी का एक मरतबा फिर से ज़रा तफसील से और गहराई से जायज़ा लेंगे। एक ऐसे वक्त में जब पाकिस्तानी मीडिया, खुसूसन जियो न्यूज़ और बोल न्यूज़ और ARY न्यूज़ जिस तरीके से दिन रात एक किए हुए हैं जनरल आसिम मुनीर को दुनिया का बेहतरीन लीडर साबित करने, बल्कि माजरत गलत लफ्ज़ इस्तेमाल कर गया, मिल्लत इस्लामिया नहीं, उम्मत मुसलमा का एक अजीम रहनुमा पूरी तारीख़ इस्लामी का, वो साबित करने के लिए कि किस तरीके से वो डिप्लोमेटिकली कामयाबियां हासिल कर रहे हैं और ऊपर से ऊपर किए चले जा रहे हैं, और लोग सड़ रहे हैं, लोग जल रहे हैं, लोग हसद से भुन रहे हैं, क्योंकि वो लोग जो हैं वो पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं करते, या वो पागल हैं, या उन लोगों को समझ नहीं है। और साफ ज़ाहिर है कि ये लोग माशाल्लाह बड़े मुहब्बे वतन है। तो लेकिन हम इस तरह की बातों से निकल के कि वो अजीम तरीन हैं या बदतरीन हैं, हम हकाइक तक महदूद रहते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इस वक्त सूरत हाल है क्या। बुनियादी तौर पे मैं आपके सामने एक जो बैनुल अक़वामी रिपोर्ट आई है, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स जो जारी किया गया है, उसके हवाले से बात करूंगा, और जिसमें पाकिस्तान को दुनिया का दहशतगर्दी के हवाले से जो हिट होते हैं मुल्क, सबसे बड़ा निशाना बनने वाला मुल्क करार दिया गया है। जो पाकिस्तान का स्कोर है वो सबसे आगे निकल गया है। चंद अफ्रीकी ममालिक आगे थे, अफगानिस्तान आगे था, वो भी पीछे चले गए हैं, और पाकिस्तान इस वक्त नंबर 1 पे आ गया है। ये टेररिज्म कौन कर रहा है? अब सिर्फ हकाइक पे बात करते हैं। हकाइक ये होते हैं कि जो एक साइड कहती है हुकूमत, और एक दूसरी साइड है जो मीडिया के इंडिपेंडेंट लोग कहते हैं। तो अभी गुफ्तगू को एक मुनासिब अंदाज में आगे चलाने के लिए मैं अपनी बात नहीं करता, मीडिया की बात नहीं करता। हम ये समझ के या ये एज्यूम करके गुफ्तगू को आगे लेके चलते हैं कि जो हुकूमत कह रही है वो दुरुस्त है। तो जो पाकिस्तान पे हमले हो रहे हैं ये भारत करवा रहा है, इस पर हम बहस करने की जरूरत नहीं है, भारत करवा रहा है नहीं करवा रहा। आगे बात करते हैं कि बात क्या है, हुकूमत क्या कह रही है। कि जो बलूचिस्तान के अंदर जो मामलात हैं वायलेंस के, तो वो फितनतुल हिंदुस्तान है। वो जो बलूचिस्तान के लोग, जो बलोच लोग जो ये कह रहे हैं कि हमें पिछले 78 सालों में 79 ईयर्स में हकूक नहीं मिले, और हमें हमारे वसाइल का इस्तेहसाल किया गया, हमें तरक्की नहीं करने दी गई, हमारे चंद सरदारों को पैसे खिलाए फ़ौज ने, और हम लुट गए, तबाह हो गए, बर्बाद हो गए। ये सारी दहाइयाँ हमारी इस तरह बीत गई, हमारी सारी जो नस्लों की नस्लें हैं वो गुमराही और पसमानदगी में ज़िंदगियाँ गुजार गई। अब हमें हमारा हक चाहिए, और उसके लिए आज के दिन तक अगर हम कोई एक बंदा भी निकाल के सामने नहीं ला सके जो नॉन बलोच हो, सारे के सारे इंडिजिनस, लेकिन लेकिन हमारी रियासत का ये कहना है कि ये जो लोग हैं इनके मुतालबात भी गलत हैं, और ये भारतीय हैं, और ये फितनतुल हिंदुस्तान है। तो हम ये बात इस तरह से इसको आगे लेके चलते हैं कि जो हुकूमत कह रही है वही सही है। तो जब हुकूमत ये कह रही है कि ऐसा है, तो आप खुद से सोचें, अमूमी तौर पे चंद फ़िलासफ़र कहना चाहिए, जो फ़िलासफ़ी भर्ती किए होते हैं मीडिया में फ़ौज ने, उनके ज़रिए फ़ौज बार बार आपको एक आइन और कानून का नुक्ता बताते हैं कि जो लॉ एंड ऑर्डर होता है ना, ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट होता है, ये वफाक का सब्जेक्ट नहीं होता है। तो उनको बेचारों को पूरी बात में, जिस तरह वो मौलवी नहीं होते, पूरे इस्लाम के अंदर उन्होंने 2-4 गल्लां पकड़ियां ने कि ए गल है, बाकी हर बात भूल गए। जो बाकी असूल की बातें या इंसानियत की बातें, जो बातें उन्होंने खुद से अपनी तरफ से घड़ी हैं या चंद बातों का गलत मतलब दिया हुआ है, उसको लेके वो चल रहे होते हैं। इसी तरीके से हमारे ISPR के लिए काम करने वाले सहाफ़ी जो हैं, और वो अपनी तहरीरों में ये बात जो है वो बड़े ज़ोर से और बड़े असर से कहते हैं कि ये तानू पता नहीं है, तो हमें मतलब है कि कोई पढ़े लिखे हो नहीं होते, हमें अवाम बन गए हो अवाम बन गए होते, तानू पता ही नहीं है कि यह जी हो रही है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर PTI की गवर्नमेंट है, वो जिम्मेदार हैं कि ये दहशतगर्दी हो रही है। अच्छा जी, तो खैर बलूचिस्तान के बारे में वो ये बात नहीं कहते क्योंकि उधर अपने लोग बैठे हुए हैं। तो अब बात ये है कि ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट है या नहीं, इस बात को खुद वफाकी ये सहाफ़ी कहते हैं, सहाफ़ी कहते हैं, हुकूमती सहाफ़ी नहीं, सॉरी, फिर गलत कहा गया, ISPR के सहाफ़ी, ISPR के लिए काम करने वाले सहाफ़ी। हुकूमत नहीं कहती, हुकूमत का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है
کہ یہ ہندوستان کروا رہا ہے. تو جب ہندوستان کروا رہا ہے تو پھر یہ صوبائی سبجیکٹ نہیں رہا نا, یہ پھر فیڈرل سبجیکٹ بن گیا, اور یہ پاکستانی فوج نے اس کو ہینڈل کرنا ہے, جیسے بھی ہینڈل کرے. وہ کہتے ہیں کہ عام لوگ کہتے ہیں کہ جی بلوچستان کا معاملہ جو ہے وہ وہاں کے لوگوں کی بات ہے, ان کے لوگوں کا مطالبہ ہے, اس میں پولیٹیشین کو ان سے بات کرنے دیں, انگیج کرنے دیں, اور اس کا کوئی نہ کوئی بہتر صورتحال نکلے گی. پہلے بھی نکلتی رہی ہے, اب بھی نکل سکتی ہے. کہتے نہیں, ہم نے طاقت کا استعمال کرنا ہے. تو دونوں فیصلے ان کے ہیں, یعنی کہ وہاں پہ اگر کوئی بہتری آنی ہے تو وہ فوج نے لانی ہے. اب آ جائیں آپ خیبر پختونخوا کی ٹیررزم کے اوپر. انہوں نے خود دہشت گرد پیدا کیے. یہ بات اب میں نہیں کہہ رہا بھائی, خیال کرنا, مروانہ دینا. یہ بات پاکستان کے فوجی جرنیلوں نے پاکستان کے ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے کہی کہ ہم نے جب امریکہ رشیا میں وہ کر رہا تھا تو ہم نے جہاد شروع کیا کولڈ وار کے دوران. ہم نے عام لوگوں کو, بچوں کو قائل کیا کہ آپ کتاب چھوڑیں, علم چھوڑیں, شعور چھوڑیں, فکر چھوڑیں, آگہی چھوڑیں, آپ یہ بندوق اٹھائیں, ہم آپ کو چلانا سکھاتے ہیں, اور آپ نے جا کے اللہ کے لیے جان دینی ہے اور کافر سے لڑنا ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ پاکستان کی حکومت کہہ رہی ہے, فوجی جرنیل کہہ رہے ہیں, ٹی وی پہ بیٹھ کے لائیو کہا ہوا یہ بات. پھر یہ بات بھی انہوں نے کہی, یہ بات بھی انہوں نے کہی کہ وہ جب افغانستان والا تو معاملہ ہی ختم ہو گیا, تو وہاں تو وہ اقتدار میں آ گئے, طالبان جو ہیں وہ طاقت میں آنا شروع ہو گئے, تو پھر ہم نے انہی ٹرینڈ دہشت گرد نہیں کہا تھا انہوں نے, ویسے مجاہدین کو ہم نے کشمیر میں بھیجا, یعنی کہ بھارت کے زیر تسلط کشمیر میں بھیجا. یہ فوجی جرنیل کہہ رہے ہیں, یہ فوجی افسران کہہ رہے ہیں, ٹی وی چینلز پہ بیٹھ کے خود کہہ رہے ہیں. تیسری بات کہ یہ طالبان ہم نے پیدا کی ہیں, ہم نے فلاں سن میں کام شروع کیا تھا, فلاں سن میں یہ کیا. پوری جو ایک کرونولوجی آف ایونٹس ہے, پوری جو ٹائم لائن ہے, وہ فوجی جرنیلوں نے ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے بتائی ہوئی ہے, طالبان کے حوالے سے خصوصی. سپا صاحبہ انہوں نے پیدا کی, لشکر جنگوی انہوں نے پیدا کی, جتنی ایکسٹریمسٹ ٹیررزم آرگنائزیشن تھیں ان کو کھلے عام سپورٹ رہی. میں ساؤتھ پنجاب سے بلانگ کرتا ہوں, سرائکی علاقے سے بلانگ کرتا ہوں. ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کس طریقے سے ہمارے پورے ایک پیسفل ریجن کو تباہ کر دیا گیا ریلیجیس ایکسٹریمزم کے ذریعے. وہاں کے لوگ, میجورٹی لوگوں کی مذہب کو پسند کرتی تھی, اور وہ بیچارے وہ انڈاکٹرائن ہو کے اس سارے فلسفے سے, ان کو یہ سمجھ نہیں آئی کہ مذہب کیا ہے اور یہ دہشت گردی میں تمیز کیا ہے. یہ جو لوگ آپ کو جہاد کا نام آ کے کہہ رہے ہیں کہ یہ جہاد ہے بھی صحیح یا نہیں ہے, اسلام کے ٹرمز میں بھی اگر بات کر لی جائے تو میں وہ کہنا چاہ رہا ہوں, میں تو اس طرح کی بی ایس کو مانتا نہیں ہوں, لیکن اگر آپ ان ٹرمز میں بھی بات کر لیں تو کیا یہ جہاد ہے یا نہیں ہے. تو وہ جنوبی پنجاب پورے کا پورا تباہ کر دیا, برباد کر دیا. ان کو احساس ہی نہیں ہے ابھی ان کو احساس ہوگا ویسے جلدی, لیکن ابھی تک ان کو احساس ہی نہیں ہے کہ وہ کتنے بڑے بڑے ایٹم بم جو ہیں گھومتے پھر رہے ہیں معاشرے کے اندر. اپر پنجاب والوں نے کیے ہیں, وہ اس سے محفوظ رہیں گے, آگ ادھر ہی لگے گی جب تک وہ ان اڈوں کو ختم نہیں کرتے فساد پھیلانے کے. یہ سب کچھ فوج نے کیا ماضی میں. تو بات یہ ہے کہ اب جو خیبر پختونخوا میں ٹیررزم کی ہم بات کر رہے تھے, تو یہ ان کے اپنے پیدا کیے ہوئے لوگ ہیں. آج تک انہوں نے کمپلیٹلی ان کو ڈسآرم نہیں کیا, آج تک نہیں کیا. چند گروپس جو ان کے خلاف ہوتے ہیں ان کے ساتھ لڑنا شروع کر دیتے ہیں, ان کے خلاف صحافیوں سے پروپیگنڈا کرواتے ہیں, جن کے ساتھ بات چل رہی ہوتی ہے انہیں گڈ طالبان کہہ دیتے ہیں. واٹ از گڈ طالبان, واٹ از بیڈ طالبان؟ ٹیررسٹ از اے ٹیررسٹ, اور تاریخ انسانی کے بدترین ٹیررسٹ, جنہوں نے گردنیں صرف نہیں کاٹی, گردنیں تو پوری تاریخ میں بھی کاٹی ہیں, جنہوں نے کھوپڑیاں اتار کے فٹ بال کھیلا, باقاعدہ فٹ بال کی گیم کھیلی اور اس کو ریکارڈ کیا اور دنیا کو دکھایا. سب سے جو امریکی میڈیا پروپیگنڈا کرتا ہے کہ سب سے خوفناک تنظیم آئی ایس آئی ایس ہے. ہمارے سننے والے تو بعد ایسے ہیں, وہ کہیں گے میں آئی ایس آئی کی تعریف کر رہا ہوں, آئی ایس آئی ایس کی. لیکن سب سے زیادہ بروٹیلٹی جو ہے وہ ان کے اینڈ پہ دکھائی گئی. میں کہتا ہوں قریب بھی نہیں پھٹکتے طالبان کے آئی ایس والے. اگر آپ جو بھی طالبان نے پاکستان میں یا خیبر پختونخوا میں یا ٹرائبل ایریاز میں یا افغانستان کے چند حصوں میں پچھلے چند سالوں میں کیا ہے, آپ امیجن, انسانی سوچ وہاں تک نہیں پہنچ سکتی. اور یہ آن کرتے تھے. فہد حمید نے میریٹ میں کھڑے ہوئے کہا تھا کابل میں, ایوری تھنگ ول بی آل رائٹ, دیز آر آور اون پیپل.
اب کہانیوں کی سمجھ نہیں آ رہی، کہانی کیا سنا رہے ہیں یہ، وہاں پہ کھڑے ہوئے کہہ رہے ہوتے ہیں، گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں ڈیورنگ دا پریس کانفرنس. اور غصہ کس پہ نکال رہے ہیں؟ افغان عوام پہ، طالبان پہ نہیں نکالتے. اب بھی ان بیچاروں کو افغانی کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں یار ہمیں یہ الفت نہ استعمال کریں، یہ تعصب پہ مبنی ہے، یہ گالی ہے، ہم افغان ہیں، افغانی نہیں ہیں. لیکن صرف ضد میں پوری قوم کی تذلیل اور توہین کرنے کے لیے جو فوج کا ترجمان ہے وہ کھڑے ہو کے یہ لفظ استعمال کرتا ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو حالات خراب ہیں یہ کس نے ٹھیک کرنے ہیں؟ اگرچہ صحافیوں ویلاگر سے کہا جاتا ہے اتنے حملے ہو رہے ہیں، کہاں گئی ہے خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ؟ فوج خود کہتی ہے کہ یہ فساد پھیلانے والے ہیں، یہ ریاست کے خلاف حملہ آور ہیں. تو ریاست کے خلاف جو حملہ آور ہے اس کا جواب پولیس نے دینا ہے یا فوج نے دینا ہے؟ جنرل عاصم منیر کے آنے کے دن سے لے کر دہشت گردی کے حوالے سے بڑھتے ہوئے واقعات کے حوالے سے، میں تو ریگولر ویلاگ بھی نہیں کرتا، جب ویلاگ کرتا رہا میں نے مسلسل یہ موضوع اٹھایا. ہمارے یہاں لوگوں کا ذہن ہوتا ہے کہ یہ بندہ یہی بات کر رہا ہے تو یہ تعصب ہے. تعصب کی بات نہیں ہے، صحافی کا کام ہی رپورٹ کرنا ہے جو ہو رہا ہے. تو یہی ہو رہا تھا، دہشت گردی کے علاوہ کیا ہو رہا تھا؟ خیبر پختونخوا میں خیبر پختونخوا کی پولیس نے کتنی جانیں دی ہیں، کیا آپ گن بھی سکتے ہیں؟ کیا کسی ایک میڈیا کے ادارے نے جس طرح سے رپورٹیں کی جاتی ہیں باقی لوگوں کے بارے میں، کسی ایک پولیس والے کے گھر میں جا کے اس کو پروفائل کیا ہے کہ وہ تھا کون، اس کے بچے کیا ہیں؟ کیا کوئی ایک ڈیٹا بیس ہمارے پاس موجود ہے جس کے اندر شہداء کے نام ان کے جو پولیس کے خیبر پختونخوا کے شہداء ہیں ان کے علاقوں کے حوالے سے لکھے ہوں، تاکہ ان علاقے کے لوگوں کو پتا ہو کہ یہ ہمارے شہید کا بچہ یا بیٹی ہے یا اس کی فیملی ہے، کہ وہ ہمارے لیے لڑتا ہوئے ان غلیظ ترین دہشت گردوں جو پاکستان کی فوج نے پیدا کیے مارا گیا؟ نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں. کتنے لوگ خیبر پختونخوا کے مارے گئے، اور کتنے لوگ وہ ہیں جو بیچارے نہ تو فوج کے حامی ہیں نہ ہی طالبان کے، وہ بیچ میں پسے ہوئے ہیں، کبھی آ کے طالبان ان کو مارتے ہیں، کبھی آ کے فوج مارتی ہے. تذلیل کی جاتی ہے بنیادی طور پہ پشتون ہونے کی وجہ سے ان تمام پشتون لوگوں کی. تو یہ کارکردگی جو ہے آن گراؤنڈ یہ صورتحال ہے. میں نہیں جانتا کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، کیا مظالم ہو رہے ہیں، باقی جگہوں پہ کس طریقے سے لوگوں کو کچلا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، میں اس طرف نہیں جاتا. میں صرف کارکردگی کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے مسلسل یہ بات اسپیسیفکلی یہ لفظ استعمال کرتے ہوئے بیسیوں بار بھی کی کہ جنرل عاصم منیر جیسے کیسے بھی بنے ملٹری کے سربراہ بن گئے، اگر وہ کوئی اچھا کام کریں گے تو یقینی طور پہ ہم اس کی تعریف کریں گے بطور فوجی جرنیل جو آئین نے ان کے ذمے ان کی پروفیشنل ڈیوٹی لگائی ہے. اگر اس میں وہ کوئی بھی ایکسیلنس کا مظاہرہ کریں گے، کوئی بھی بہتر کام کریں گے تو اس کو بہتر کہا جانا چاہیے اور ہم کہیں گے. میں نے ہمیشہ آپ کو یہ رپورٹ کیا کہ جو بھی ملٹری اسٹریٹجی ہے جو غصے کے اوپر، جذبات کے اوپر، ایموشنلزم پہ مبنی ہے، جو 10% حصہ ہے ان کے ٹوٹل دن کی مصروفیات کا 90% وہ حکومت، اختیار، سیاست، سیاسی مخالفین کو فکس کرنے میں لگے ہوتے ہیں. تو میں نے ہمیشہ یہ کہا کہ یہ ان کی ملٹری اسٹریٹجی کمپلیٹلی فیل ہو چکی ہے، کولیپس کر جائے گا نظام. اور کولیپس اس طریقے سے ہونے تو نہیں دیا جاتا، انٹرنیشنل پاورز کو ضرورت ہے وہاں پہ بدماشوں کے ایک جتھے کی جس کو وہ استعمال کر سکے ریجن میں مختلف معاملات کے لیے، تو وہ کر رہے ہیں، وہ تو ہو رہا ہے. لیکن عوام تو مارے گئے نا. خیبر پختونخوا کے ساتھ کیا ہوا؟ بلوچستان کے لوگوں کے ساتھ کیا ہوا؟ کشمیر کے لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ چلو ہم پنجاب کی یا سندھ کی یا کراچی کی تو بات ہی نہیں کرتے. یہ پرفارمنس ہے، اور اس پرفارمنس کو حوالے سے اگر کوئی بات کرے تو وہ کس طرح سے غدار ٹھہرایا جاتا ہے، کس طریقے سے اس کو سزا دی جاتی ہے، کس طرح اس کو پینلائز کیا جاتا ہے، پنش کیا، لوگوں کی فیملیز کو پنش کیا جاتا ہے جو لوگ اس کے غلط کرتوتوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں، آواز اٹھاتے ہیں. کتنے سیاسی کارکن ہوں گے پنجاب کے اندر جن کے گھروں کی چادر چار دیواری کو پاپا مال کیا گیا. بات یہ ہے کہ اس کو ڈیل پھر وہ کیسے کرتے ہیں. اب انہوں نے چند صحافی رکھے ہوئے ہیں، لکھنے والے، سوشل میڈیا پہ ویلاگرز، ان کے ذریعے پروپیگنڈا پھیلا رہے ہیں. دن رات وہ پختونوں کو برا کہیں گے، دن رات وہ بلوچوں کو برا کہیں گے، دن رات اب وہ کشمیریوں کو ٹھیک نہیں ہونا انہوں نے. ان کی تذلیل بطور قوم تذلیل کرنا بنیادی طور پہ یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا. اگر کوئی بندہ کسی پہ ویسے تنقید کر رہا ہے نا کہ اس بندے کی یہ بات ٹھیک نہیں ہے، یہ بات ان کو ایسے نہیں ایسے کرنی چاہیے، اصول یہ ہے،
وہ ایک الگ بات ہوتی ہے، یعنی پوری قوم کی تذلیل کرنا، یہ آئی ایس پی آر کی طرف سے آ رہا ہوتا ہے کہ پنجاب کے علاوہ، پنجابیوں کے علاوہ پوری قوم کی تذلیل کرو، جو بھی دوسرے اینڈ پہ بیٹھے ہوں تو ان کی پوری تذلیل کروائی جاتی ہے، غلط جھوٹا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، جھوٹ کو پھیلایا جاتا ہے۔ لیٹسٹ مثال آپ نے دیکھا کہ رائٹرز کے اندر ایک خبر چھاپی گئی کہ جی ملک میں انتہا پسندی کے خاتمے کی طرف جو ہے وہ کوشش چل رہی ہے۔ کون سی انتہا پسندی کے خاتمے کی طرف؟ یہاں تک لکھ دیا گیا کہ جی بلاسفیمی کے حوالے سے کیس رجسٹر ہو رہے تھے اور ان کیسز کے اندراج کا سلسلہ جو ہے وہ رک گیا۔ اب یہ جھوٹ بولا گیا ایک بڑے طریقے سے، اور کچھ یہ تاثر دیا گیا کہ یہ آرمی چیف کر رہے ہیں۔ کمال ہے ویسے ہم کتنے بد نصیب لوگ ہیں کہ اگر کسی شہری نے کوئی ایفرٹ کی ہے، کوئی اچھا کام کیا، بجائے اس کو اکنالج کرنے کے، بجائے اس کو ریوارڈ کرنے کے، اس کو اپریشیٹ کرنے کے کہ کوئی اچھی چیز ہوئی ہے، وہ اس کا عجیب ہی رنگ دے کے اس کو پتہ نہیں کیا سے کیا کر دیتے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ جو بلاسفیمی کے حوالے سے، کیسز کے حوالے سے رائٹرز جیسے بڑے ادارے، یہ ذہن میں رکھیے گا، بڑا اہم بات ہے یہ، رائٹرز جیسے بڑے ادارے میں خبر چھپی ہے، دنیا کی سب سے بڑی آپ کہہ لیں نیوز ایجنسی ایک لحاظ سے، ذرا سوچیں، بڑا اہم فکر ہے ویسے یہ، اگر آپ سوچیں تھوڑا سا، کہ جب بھی انٹرنیشنل میڈیا میں کوئی خبر چھپتی ہے تو پورا پاکستانی میڈیا سب سے آگے اے اربئی نیوز، جیو نیوز، بول نیوز، فلاں 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 لگے ہوتے ہیں جی، وہ فلاں میڈیا ہاؤس نے یہ کہہ دیا، فلاں بین الاقوامی میڈیا نے یہ کہہ دیا۔ کسی ایک میڈیا ہاؤس میں اس خبر کی ایک لائن کی کوریج دکھا دیں کہ جی بلاسفیمی کے حوالے سے آرمی چیف نے انٹروین کر کے کیسز کا اندراج روک دیا، کسی ایک نے کوریج کی ہو۔ اچھا، اس کو پھر شیئر بھی نہیں کرتے لوگ، اس طرح کی خبر کو سب کو پتہ ہے کیسے چلنا ہے، صرف نون لیگ والے یا پیپلز پارٹی والے نہیں، پی ٹی آئی والے آپ کو بالکل، حالانکہ وہ اپوزیشن میں ہیں، ان کا زیادہ کام بنتا ہے کہ اس طرح کے پروپیگنڈے کو ایکسپوز کریں۔ پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے، اب یہ کوئی براہ راست تنقید بھی نہیں ہے، اگر آپ کہیں پاکستان میں خطرہ ہے، خوف ہے، کسی ایک بندے نے اس خبر کو چیلنج کیا ہو پی ٹی آئی کی طرف سے، یا ہم نے اگر کوئی بات کی ہے تو کسی بندے نے پی ٹی آئی کے نے اس چیز کو شیئر بھی کیا ہو آگے؟ نہیں۔ اور دیکھیں وہ کسی کرنیل نے ان کو لکھ کے دیا اور وہ بات کی بنیادی غلط تھی، انہوں نے کہا جی وہ کیس درج نہیں ہو رہے، کیس مسلسل درج ہو رہے تھے، کیسز درج ہونا ہی عاصم منیر کے آنے کے بعد زیادہ تیزی سے شروع ہوئے۔ اٹھا کے دیکھنے ریکارڈ، پورا ریکارڈ فیکٹ فوکس نے جاری کیا ہوا ہے، لوگوں کے اوپر، بچوں کے اوپر، نوجوان لڑکیوں کے اوپر، صرف انٹرنیٹ کے اوپر گفتگو کے دوران کوئی ڈسکشن کرتے ہوئے جو کیسز رجسٹر ہوئے بلاسفیمی کے حوالے سے، ان کے اندر اصل تیزی ہی نومبر 2022 کے بعد آتی ہے، دسمبر 2022 سے آنورڈ۔ 2022 میں بھی رجسٹر ہوئے، کچھ 21 میں بھی ہوئے، لیکن اصل تیزی 23 میں ہے، 24 میں ہے، جب تک فیکٹ فوکس جو ہے وہ رپورٹ نہیں کر دیتا۔ اور جب وہ رکتا ہے، یہ سلسلہ رکتا ہے، یہ کون کر رہا ہے؟ ایف آئی اے کا سائبر کرائم ونگ کر رہا ہے، جس کو حکومت نے نیا ادارہ بنا دیا، این سی سی آئی اے، نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی، این سی سی آئی اے۔ ایف آئی اے کا اپنا قانون تھا، ان کا جو سائبر ونگ تھا وہ جو پکا کا لا یہ آیا الیکٹرانک کرائم کے حوالے سے، اس کے تحت آپریٹ کرتا تھا۔ وہ کسی بھی شخص کے خلاف سی آر پی سی یا سی پی سی جو بھی دوسری ہماری ایک وہ قوانین ہیں، ان کے تحت وہ کیس رجسٹر نہیں کر سکتے تھے انیشلی۔ ایک پورا ایسا سیٹ اپ کیا گیا، ممکن بنایا گیا قانونی طور پہ کہ وہ جو دفعات ہیں قوانین کی دوسرے، ان کے تحت بھی کارروائی کر سکیں، اور 295C جو اصل یہ توہین کے مقدمات درج کرنے کے لیے جو کلاس ہے جس میں سزائے موت ہے واحد سزا، اس کو حصہ بنایا گیا اس کا۔ اب جب نیا ادارہ بن گیا تو اس کے اندر بڑا کلیئر تھا کہ وہ پکا لا کے تحت ایکٹ کریں گے۔ اب اس میں 295C 1 منٹ کے اندر حصہ بنا سکتے تھے، لیکن اس لیے نہیں بنایا کہ یورپین یونین اس طرح کی چیزوں کے اوپر مسلسل اعتراض کر رہی تھی اور ان کو پیسہ چاہیے وہاں سے، ان کو وہاں سے صاف ظاہر ہے کہ جی پی ایس سٹیٹس چاہیے، اسی لیے انہوں نے سزائے موت پہ عمل درآمد رکا ہوا ہے، لیکن عمل درآمد روک کے بندوں کو ماری چلے جا رہے ہیں۔ اب اس وجہ سے کیسز رجسٹر ہونا اسلام آباد میں بند ہوئے، لیکن چونکہ سمجھ نہیں تھی لاہور والوں کو، این سی سی آئی اے والوں کو، وہ کیس درج کرتے رہے۔ اب یہ بڑا اہم نقطہ ہے، مطلب پہلے ان کی بنیادی سوچ کی خبر کی جس کرنیل نے بھی بنا کے دی وہ غلط ہے۔ اب اگلا نقطہ یہ ہے کہ یہ جنوری
25 میں یہ شروع ہوا لا والا سلسلہ. یہاں پہ کیس اندراج رک گیا واقعی اسلام آباد میں, کیونکہ وہ کر ہی نہیں سکتے تھے, اوور 295C کو استعمال نہیں کر سکتے تھے. حکومت اس کو لا میں فوری طور پہ ڈالنا نہیں چاہ رہی تھی, ذرا یورپین یونین والا معاملہ کرنا تھا. لیکن باقی جگہوں پہ کیس رجسٹر ہوتے رہے, NCCI والے کرتے رہے کیس رجسٹر, لاہور کے اندر ہوتے رہے کیس رجسٹر. 2025 اچھا 2026 میں بھی انہوں نے بندے پکڑے, لیکن 2025 کے کیسوں میں ان کا نام ڈال دیا جو پہلے سے رجسٹرڈ تھے, کیسے ڈیٹ پرانی ڈال دی. تو عاصم منیر صاحب نے اگر کروایا تھا تو کیا ان کا حکم صرف ادھر چل رہا تھا, لاہور میں کیوں نہیں چل رہا تھا؟ لاہور میں تو مسلسل ہوتے رہے. میں نے اگلے دن بھی کہا کہ یہی نہیں, جو پنجاب میں کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ ہے, مریم نواز صاحبہ نے ان کے اندر اینٹی بلاک سے بھی سیلز بنائے ہیں, جن کا کام ہی یہ ہے کہ یہ آن لائن یا یہ کوئی چیز ہو رہی ہے تو وہ اس کے اوپر جو ہے نا وہ جا کے بچوں کو پکڑیں گے اور کہیں گے ہاں بھی تسی یہ گل کیوں نہیں کی. کیونکہ وہ لائف لائن ہے نا مریم نواز کے لیے, مذہبی انتہا پسندی کو پھیلانا, اس کے اوپر لوگوں کو ڈرا کے یا خوف زدہ رکھنا. فوج کا جو ایجنڈا ہے وہ جب تک اس کے ساتھ الائن نہیں کریں گی تو آگے نہیں چل سکتی. اور خبر یہ چھپوا رہے ہیں کہ جی رائٹرز کے اندر کہ ہم انتہا پسندی کے خلاف کریک ڈاؤن کر رہے ہیں. کیا کریک ڈاؤن اس پہ میں آتا ہوں, لیکن یہ بلاسفیمی والی چیز کوئی دیکھ لیں کہ ہمارے ہاں یہ روش یا روایت ہے کہ اب یہ ایک انویسٹیگیٹو جرنلزم کا ایک پروجیکٹ تھا. سب سے پہلے جب یہ ان فیملیز کے ساتھ ظلم شروع ہوا اور یہ فیملیز اکٹھے ملی, تو سب سے زیادہ ان فیملیز نے اکٹھے مل کے ایک پوری مہم بنائی, خود سے کوشش کی, خود سے ڈیٹا ڈاکومنٹس اکٹھے کیے تاکہ لوگوں کو اپنی بات سمجھا سکیں, بات کر سکیں. فیکٹ فوکس نے ایک انویسٹیگیٹو جرنلزم کے پروجیکٹ کے طور پہ لیا, ایک ایک فیکٹ کو اسرٹین کیا, فیکٹس کو سٹیٹمنٹ سے علیحدہ کیا اور ایک پراپر پروفیشنل طریقے سے 29 جولائی 2024 کو یہ پورا سامنے رپورٹ کیا, جو بہت مشکل تھا. پاکستان میں کوئی بات کرنے, آج کے دن تک بلاسفیمی پہ بات کرنے کو لوگ تیار نہیں ہوتے, توہین رسالت پہ تیار نہیں ہوتے, یا خوفزدہ ہوتے ہیں یا وہ نام نہاد جذبات اپنے دل میں لے کے بیٹھے ہیں. وہ سمجھتے ہیں واقعی کوئی گستاخی ہو رہی ہے تو یہ تو غلط بات ہے, یا دوسرے ہو گئے اس پہ بات ہی نہیں کرنی, یہ تو مار دیں گے, آگے مولوی مار دیں گے. تیسرے وہ لوگ ہیں جن کا کوئی تعلق نہیں, کہتے ہیں یار یہ تو کوئی ٹاپک نہیں ہے, کوئی جوسی چیز لے کے آئیں. جوسی انٹرٹینمنٹ کی چیز ہو یا پولیٹیکل لڑائی جھگڑے اختلاف کی بات ہو, وہ جب تک ان کا اپنا کوئی بچہ نہیں پھنسے گا اس طرح کے معاملات میں ان کو ہوش نہیں آئے گا. اب بجائے آپ اپریشیٹ کریں کہ انویسٹیگیٹو جرنلزم کی وجہ سے کوئی ایک سٹوری نہیں, ایک سیریز آف سٹوریز کی وجہ سے ایک چینج آئی اس معاشرے کے اندر کہ ایک ٹیبو ٹاپک جس کو لوگ بات کرنے سے ڈرتے تھے وہ ڈرائنگ روم ڈسکشن بن گیا, اور لوگوں نے ڈسکس کیا, اور بچوں کو کہ بچے کہیں ان کے اپنے بچے اس طرح کے کسی ٹریپ میں نہ آ جائیں, کسی ہنی ٹریپ میں نہ آ جائیں, یا بلاسفیمی گینگ جو راؤ عبد الرحیم وغیرہ ایڈوکیٹ چلا رہے تھے ان کے کس طرح ٹریپ میں نہ آ جائیں. اور وہ بندہ پھر اسلام آباد ہائی تک پہنچا, جسٹس دار اعجاز اسحاق نے لائیو سماعت کی, پوری قوم نے دیکھا, پوری قوم نے سنا, اور وہ ٹاپک جو ہے وہ جو کبھی ڈسکس ہی نہیں ہو سکتا تھا, جو ٹیبو ٹاپک تھا, جو ایک سوشل نارم بن چکا ہوا تھا, وہ سوشل نارم چینج ہو گئی ہے کہ انویسٹیگیٹو جرنلزم کی وجہ سے. بجائے آپ اس کو اپریشیٹ کریں, میں تو عموماً کہتا ہوں کہ قندیل عظیم ہے صحافی, انہوں نے یہ سارا, حالانکہ انیشیل کو ایک دو خبریں میرے نام سے چھپیں, لیکن میں نے ہمیشہ یہ بتایا, کہا کہ ایک پوری ٹیم کا کام ہے, اس ٹیم کو قندیل عظیم لیڈ کر رہی تھیں. بجائے اس کام, ہمارے ہاں ایک روش ہے کہ کبھی کوئی خاتون اگر کوئی کام کرے گی تو اس کو کبھی اپریشیٹ یا تسلیم نہیں کیا جائے گا. یہ ایک سوچ ہے معاشرے کی ہمیشہ کہ اس کو ڈی گریڈ کرنا ہے, ڈی مین کرنا ہے. پہلے قندیل عظیم کے اوپر حملے کروائے گئے, ٹرولنگ کرائی گئی, گالیاں بکی گئیں, کیا کیا نہیں کیا گیا, ہر طرح سے ہراساں کرنے کی کوشش کی گئی, لیکن اس نے اپنا کام جاری رکھا. بعد میں انہوں نے خود بھی براہ راست سامنے آ کے رپورٹنگ کی, مسلسل اس کے اوپر اویئرنیس کریٹ کی. یہ بڑا کام, اور جب وہ سارا سلسلہ ان کے لیے ممکن نہیں رہا ریاست کے لیے کہ اب وہ آگے چلا سکیں, اور وہ اس کے اندر کوئی پاز آیا آپ کہہ لیں, تو وہ جس طرح ہوتا ہے کہ جو بھی چیز ان کو اچھی نظر آئے, یہ چند تالیاں بجانے والے صحافی ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ کنگ نے کی ہے. یہ طریقہ کار ہے ہمیشہ سے ان لکھنے والوں کو, چاہے وہ شاعر ہوں ماضی کے یا یہ آج کے دور کے صحافی ہوں, کہ جو بھی ان کو کوئی معمولی سی اچھی چیز نظر آئے گی, یہ بادشاہ کا ویژن ہے, یہ کنگ کا ویژن. بلکہ یہ صحافی تو پائے جاتے ہیں, میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم شاید ذکر کیا کہ چند صحافی بیچارے دن رات کام کر کے 4-5 مہینے کام کر کے ایک انویسٹیگیٹو جرنلزم کا ایک کام سامنے لے کے آتے ہیں. دوسرے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, ان کا کیا کام ہوتا ہے کہ جس بندے کے خلاف, جس طاقت کے خلاف خبر ہے, ان سے ان کا موقف لے کے اس کو بالکل ایک ڈسٹارٹڈ انداز میں پیش کرتے ہیں. ان کی پوری جرنلزم ہی یہ ہوتی ہے. اب وہ کام تو کر نہیں سکتے ہوتے ایز جرنلسٹ, یہ کیپیسٹی نہیں ہوتی, کبھی کام کیا نہیں ہوتا, تو ان کے پاس صرف یہی چیز رہ جاتی ہے. بجائے ایک چیز کو ایکنالج کرنے کے
ایک خاتون کی ایک جدوجہد کو، ایک کام کو کسی اور نے کیا کرنا تھا جو خود انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے لوگ ہیں، ان میں سے کسی نے سامنے آ کے نہیں کہا کہ یار یہ تو بڑا مطلب ہے کمال کا کام ہے کہ ایک مطلب ہے کہ وہ چیز جو کوئی نہیں کر پایا وہ ایک خاتون نے اپنی انویسٹیگیٹو جرنلزم کی مسلسل ایفرٹس کے تحت ممکن کر کے دکھا دی. نہیں، صاف ظاہر ہے کہ ایک میل ڈومیننٹ سوسائٹی ہے، ایک کنگ کو سجدہ کرنے والی سوسائٹی. اب دوسری بات وہ کیا کہہ رہے ہیں اس خبر کے اندر، رائٹرز والی خبر، کہ کریک ڈاؤن جاری ہے. میں نے اس کی پورا پوسٹ مارٹم کیا. کون سا کریک ڈاؤن؟ ٹی ایل پی کو مکمل تحفظ حاصل ہے. جب ان کو نکالنا تھا نکالا گیا، ہر شہر کے اندر انہوں نے مظاہرے کیے. کہاں گئے وہ جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، جو ان کے جو لیڈر ہیں، وہ چاہے فوج سے رابطے میں ہوں، عام ان کا جو پبلک میں بندہ ہے یا ورکر ہے وہ فوج کے رول کے خلاف ہے، وہ فوج کے خلاف بات کرتا ہے، تو ان کو کوئی نکالنے دینا ریلی کسی شہر کے اندر احتجاج کرنے دینا؟ ان کو تو احتجاج نہیں کرنے دیتے فوج. تو ٹی ایل پی کے لاکھوں لوگ کیسے نکل کے آ جاتے ہیں؟ لاکھوں تو نہیں، ہزاروں میں ہیں، لیکن صدر اسٹیٹ کی وجہ سے ہی نا ریاست نکال کے لاتی ہے. ادروائز کون آتا ہے ایسے لوگوں کے ساتھ، دہشت گردوں کے ساتھ؟ تو مطلب میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ آرمی چیف صاحب کی قیادت اور ویژن جو ہے وہ یہ ہے کہ اس طریقے سے میڈیا سے جھوٹ پھیلا کے وہ جھوٹ پھیلا لیں گے. آپ اندازہ کریں اس بات کا. کیا یہ ممکن ہے؟ کیا اس طریقے سے ہو سکتا ہے؟ بالکل بھی نہیں ہو سکتا. کیا جنرل عاصم منیر کو اپنی پوری توجہ ٹیررزم کو کرب کرنے پہ نہیں لگانی چاہیے تھی؟ کیا ٹیررزم کے واقعات روکنے، ٹیررسٹ گروپس کو ایلیمنیٹ کرنے پہ نہیں لگانی چاہیے تھی؟ کیا بلوچستان کے جو مسئلہ ہے، جو واقعتاً ایک رائٹ فل ڈیمانڈ ہے رائٹس کی، ان کی بات ان کے ساتھ بیٹھ کے پولیٹیشین کو بٹھا کے بات نہیں کرنی چاہیے تھی؟ خود پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے تھا؟ کیا یہ ان کی جو اسٹریٹجی رہی ہے پورے پاکستان میں، ایک ملٹری اسٹریٹجی، کیا یہ اس کا فیلئر نہیں ہے کہ آج دنیا کے سب سے معتبر ادارے یہ لکھ رہے ہیں؟ دیکھیے گا ذرا، ان 2025 پاکستان سرپاسڈ برکینا فاسو، یہ ایک ملک ہے برکینا فاسو، ایز اے کنٹری موسٹ امپیکٹڈ بائی دا ٹیررزم. کہ 2025 میں پاکستان نے جو سب سے زیادہ ہٹ کنٹری تھی ٹیررزم سے، برکینا فاسو، اس کو بھی کراس کر دیا. یہ ایک انٹرنیشنل ادارے کی رپورٹ کا آپ پاکستان کے حوالے سے پہلا فکر ہے. The number of deaths from terrorist attacks rose by nearly 6% over the past year to 1,139. اب یہ دیکھیں آپ کہ یہ صورتحال ہے. یہ آپ چند امیجز دیکھ رہے ہوں گے اس کے اندر، وہ گراف میں، اور پاکستان کو ٹاپ پہ دکھا رہے ہیں. یہ اصل پرفارمنس ہے آرمی چیف کی. یہ ان کا اصل کام تھا، یہ ان کا پروفیشنل کام تھا، اور یہ انہوں نے کیا. سوائے میڈیا کے اوپر جھوٹ چلانے کے، جھوٹ پھیلانے کے، خود کو ویژنری، ڈپلومیٹ، عظیم ترین لیڈر، مسلم امہ کا لیڈر، وہ بیچارے گھنگرو ٹوٹ گئے ہیں جیو والوں کے اور آئی ایس پی آر کے لیے کام کرنے والے صحافیوں کے، ناچ ناچ کے اس کے اوپر کوئی بات ہی نہیں کرتا. بین الاقوامی ادارے یہ کہہ رہے ہیں. یہ اصل پرفارمنس ہے. یہ اصل آپ کہہ لیں کہ آڈٹ رپورٹ ہے ان کی پرفارمنس کی، جو کہ 0/0 ہے. یعنی کہ پوری دنیا میں پاکستان جو ہے، پاکستانی فوج کی جو کارکردگی ہے اس کو 0. اور یہ جب بھی بات کرتے ہیں جسے کہ پاکستان کی فوج کا، تو پوری دنیا معترف ہے. چند پیٹ فکرے ہیں وہ ڈٹے ہوئے ہیں اور اس کے اوپر اڑے ہوئے ہیں اور لگے ہوئے ہیں. بہرحال ناظرین، یہ آج کا پروگرام تھا. آپ سے کل پھر ملاقات.